अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज रोज़नामा एक्सप्रेस से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सुर्खियाँ, शहर सुर्खियाँ, दीगर ख़बरें। शहरी इलाकों की जायदाद मुंतकली में पटवारियों का किरदार ख़त्म, 18वीं तरमीम पार्लियामेंट में बग़ैर बचत मंजूर हुई। चीफ जस्टिस, दुनिया भर में आइनी तरमीम पर बहस होती है, हमारे यहाँ बग़ैर बहस कैसे मंजूर होती हैं। पार्लियामेंट अपना काम कर चुकी, तशरीह अब हम करेंगे। अस्पतालों की सूबों को मुंतकली केस में रिमार्क्स, खरीदो फरोख्त सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड पर होगी। पटवार खाने का काम सिर्फ रिकॉर्ड रखने तक महदूद होगा। दुनिया चांद पर पहुंच गई, यहाँ पटवारी रजिस्टर लेकर घूम रहे हैं। अदालत, मनी लॉन्ड्रिंग MQM के फलाही इदारे की 3.5 अरब की 29 जायदादें जब्त करने का फैसला। कराची में खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादें भत्ते की रकम से बनाई गईं। जाली नामों से भी ट्रांजैक्शंस का इंकिशाफ। बाबर गौरी समेत 6 सहूलतकारों के ज़रिए रकूम बरतानिया भिजवाई जाती थीं। FIA 726 अफराद को नोटिस, सिर्फ 2 अफराद पेश हुए। 44 प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद करने के लिए मुतल्लिक़ा इदारों को FIA के खतूत अरसाल। फैसला तासुब पर मबनी इक़दाम है, वकला से मुशावरत शुरू कर दी। तर्जुमान MQM पाकिस्तान, गवर्नेंस की बेहतरी पर तवज्जो दे रहे हैं। पाक तुर्क तिजारत बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ामा जंग 18वीं तरमीम की तशरीह करेंगे। पार्लियामेंट में बहस के बगैर मंजूर हुई, जो आइनी तशरीह के लिए अहम होती है। 4 माह में कोई कानून नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट। सानिया मॉडल टाउन नई JIT बना दी गई, पंजाब का कोई अफसर शामिल नहीं। AD ख्वाजा सरबराह। गवर्नेंस सिस्टम बेहतर बना रहे हैं, तुर्क सरमायाकार CPEC में हिस्सा डालें। इसके अलावा और ख़बरें हैं अंग्रेज़ी अखबारात। कोर्ट्स जॉब टू इंटरप्रेट 18th अमेंडमेंट, पाक टर्की ट्रेड बी टेकन टू हाई लेवल। इमरान न्यू JIT फॉर्म टू प्रो मॉडल टाउन किलिंग्स। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इमरान ट्रंप समिट ऑन द कार्ड्स। ऑफिशियल्स ओपन डिस्कशन फॉर अरेंजिंग मेडन मीटिंग्स। ट्रंप की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया या एक तरह का इंदिया दिया गया कि वो चाहेंगे कि नई हुकूमत से मुलाकात की जाए। पाकिस्तान हेल्स ट्रंप्स डिज़ायर फॉर ग्रेट टाइज। US प्रेसिडेंट सेज ही वांट्स टू मीट न्यू इस्लामाबाद लीडरशिप इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। नाज़रीन, ये आज की ख़बरें हैं, लेकिन इन ख़बरों पे तो आज हम इतनी तफसील से बात नहीं करेंगे। हमने आज के लिए एक ख़ास मौजू आपके लिए सेलेक्ट किया है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ अवेयरनेस कैंपेन्स आपके सामने लाते हैं, मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स सामने लाते हैं। आज नाज़रीन हम बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से बात करेंगे। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी आपने एक रिमार्क देखा होगा, वो कहते हैं कि डैम से बड़ा मसला आबादी का मसला है। इमरान खान साहब ने भी जब अपनी इंतखाबी कैंपेन वो कर रहे थे तो ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बहुत से नुकात सामने रखे थे। और अब लगता है कि हुकूमत की तरजीहात में भी ग़िज़ाई क़िल्लत से निमटने की जो ख्वाहिश है वो बड़ी मज़बूत है। इसमें किस तरह से आगे काम होगा, क्या होगा, इस हवाले से हम आज आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले एक पैगाम देखते हैं यूनिसेफ की तरफ से, और उसके बाद हमारी जो मेहमान हैं डॉक्टर नौरीन अरशद, उनसे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आइए वो पैगाम देखते हैं। बेटी मुबारक हो। अल्लाह माशाल्लाह। इसे फौरन अपना दूध पिलाने की तैयारी करो। अभी फौरन? मगर पहला दूध तो जाया नहीं कर देते। बिल्कुल नहीं, इस पहले दूध से बच्चे को ताकत मिलती है, इसे जाया नहीं करना चाहिए। ये आपके बच्चे में कुव्वत मदाफियत पैदा करके इसे खतरनाक बीमारियों के हमले से बचाता है। मगर डॉक्टर साहबा, ये दूध तो अजीब पीला और गाढ़ा सा होता है। जी अम्मा जी, यही तो इसकी खास बात है। पीले रंग का ये गाढ़ा दूध कुदरत की तरफ से इसकी हिफाजत का पहला जरिया है और ये कुछ ही दिन में सफेद हो जाता है। याद रखें, बच्चे की पैदाइश के बाद 1 घंटे के अंदर इसी माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना बेहद जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, पैदाइश से 6 माह तक। ज़ैनब, माशाल्लाह से तुम्हारा बच्चा सेहतमंद है।
اس کی اچھی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے 6 ماہ تک اسے صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی ملنا چاہیے. اور اگر پیاس لگے تو پانی بھی نہ پلائیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ پانی ماں کے دودھ میں موجود ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ 6 مہینے تک یہ اس کے لیے کافی ہوگا؟ جی ہاں، بچے کی پیدائش کے بعد 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ ہی بچے کی اچھی صحت کے لیے کافی ہے. اس عرصے میں بچے کو دوسری کوئی چیز بالکل نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک مکمل غذا ہے. اس سے بچے کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے. صرف اور صرف ماں کا دودھ پیدائش سے 6 ماہ تک. ڈاکٹر صاحبہ مجھے کچھ کمزور سا لگتا ہے. میری باجی کہہ رہی تھی کہ اسے ڈبے کا دودھ پلانا شروع کر دوں. نہیں، بالکل نہیں. مگر وہ کیوں؟ اس طرح یہ خطرناک بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. اس معصوم کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالو. تمہیں یقین ہے جس پانی سے تم اس کا دودھ بناؤ گی کیا وہ بالکل صاف ہوگا؟ اور پلاسٹک کا فیڈر جراثیم سے محفوظ ہوگا؟ نہیں تو دیکھو، ماں کا دودھ قدرتی ہوتا ہے، اس لیے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے. اپنے بچے کو ڈبے کا نہیں، ماں کا دودھ پلائیں. اس کی زندگی کو ایک صحت مند آغاز دے کر اس کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کو بہتر بنائیں. صرف اور صرف ماں کا دودھ پیدائش سے 6 ماہ تک. جی ناظرین، آپ نے دیکھے یہ پیغامات اور یہ انتہائی اہم آپ کے لیے ایک کہنا چاہیے کہ گائیڈنس ہے اس کے اندر، اور میسیج ہے کہ بچے کی ماں کی صحت کا کس طرح خیال رکھا جانا چاہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو ڈاکٹر نورین ارشد سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ہماری مہمان ڈاکٹر نورین ارشد صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر نورین جو ہیں وہ اسلام آباد سے خصوصی طور پر تشریف لائی ہیں. یونیسیف سے ان کا تعلق، اور ان سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کچھ اعداد و شمار ہیں میرے سامنے، اگر آپ وہ بتانا چاہیں کہ پاکستان میں جو یہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی غذائی قلت کا جو معاملہ ہے وہ بہت سنگین ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان ان چند ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پر عرصہ دراز سے ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے پہ قابو پانے کے لیے کوئی بڑے ٹھوس اقدامات سامنے آ نہیں پاتے. بہت زیادہ، اگر آپ کو بھی ظاہر علم ہے، سب کو تھر خاص طور پہ اس کا فوکس رہتا ہے، لیکن صرف تھر نہیں، پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے. کچھ فرمائیے گا. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جو کچھ لاسٹ 2-3 دہائیوں سے جو پاکستان میں سروے ہوئے ہیں، ان میں ماؤں میں اور خصوصاً 5 سال سے کم بچوں میں ایک انتہائی سنگین غذائی قلت پائی جاتی ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں خوراک کا صحیح نہ ملنا، ٹائملی اس کو بچے کی صحیح فیڈنگ نہ ہونا، اور اگر شرح دیکھیں پاکستان میں تو 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں جو عمر کے حساب سے قد کا چھوٹا ہونا جو ہے وہ 43.7% ہے، جو کہ ایک بہت انتہائی سنگین ہے. اور اسی طرح عمر کے حساب سے وزن کا کم ہونا جو ہے وہ 31% ہے، جس کو ہم انڈر ویٹ بھی کہتے ہیں. اسی طرح وزن کے حساب سے قد کے حساب سے وزن کا چھوٹا ہونا، جس کو ہم ویسٹنگ کہتے ہیں، جو بچے بہت ہی انتہائی کمزور آپ کو نظر آتے ہیں، لاغر ہوتے ہیں، کمزور، وہ آلموسٹ 15% پاکستان میں ہے. تو یہ تو ہمارے اعداد و شمار ہیں، اور یہ ہمارا 2011 میں نیوٹریشن سروے ہوا تھا، اس کے مطابق ہے. ابھی ہمارا ریسنٹلی ایک نیا نیوٹریشن سروے چل رہا ہے 2018 کے، ہمیں پورے ملک کے ریزلٹس ملیں گے، جس میں ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ انفارمیشن آئے گی کہ ہمارے بچوں کے کیا حالات ہیں اور ماؤں کے کیا حالات ہیں. تو یہ تو ہمارا وہ ہے، ایویڈنس ہے. اس کے بعد جو مین وجہ ہے وہ ہے آپ کے بچوں میں خوراک کی کمی. خوراک کی کمی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اور پھر جو سٹنٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ان میں صحیح طرح نشو و نما نہیں ہوتی، وہ نہ جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ وہ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. اور ایسے بچوں میں اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ تھر میں میل نیوٹریشن جو ہے اس کی وجہ سے بچوں میں اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو اسی طرح جو
چھوٹے شیرخوار بچے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ہے. 74% ہمارے ہاں جو پاکستان کی شرح ہے 74/1000 ہم لیتے ہیں, تو وہ بہت ہائی ہے. باقی اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک وغیرہ میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر نورین, میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ وجوہات پہ بھی دو چار وجوہات پہ ضرور بات کیجیے گا. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ خواتین کو ویسے ہی اس ملک میں ایک بوجھ کی طرح سے بڑے, مطلب یہ تلخ حقائق ہیں کہ گرل چائلڈ جو ہے پریفریبل نہیں ہے. اچھا, جب بچی پیدائش کے فوراً بعد سے ہی ہم اس کی کسی طرح کی جو غذائی نشو و نما ہے یا جسمانی نشو و نما ہے اس پر ہم اتنی توجہ نہیں رکھتے. ماں بننے کے بعد ظاہر ہے کہ جب وہ حاملہ ہوتی ہے اور وہ ان سارے پروسیجر سے گزرتی ہے تو خود کیونکہ وہ کمزور ہے, بچے بھی کمزور ہیں. ایک سوال تو آپ سے یہ ہے کہ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ خواتین پر ویسے ہی توجہ نہیں؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک مسئلہ ہے کہ بچے کے بعد بچہ, بچے کے بعد بچہ, کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ تیسری میں آپ سے وجہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم نے کہا کہ پورے ملک میں یہ ہمیں نظر آتا ہے بغیر اس تفریق کے کہ بہت ایفلوئنٹ ہوں یا بہت غریب ہوں, غذائی قلت یعنی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے غذا میں, کیا اس کا معیار جو کھانے کا معیار ہے اس کا کمپرومائزڈ ہونا ہے؟ یہ 2-3 سوالات ہیں. چلیں میں آپ کے 3 سوالات ہیں ان کو ایک ایک کر کے جواب دیتی ہوں. پہلا جو آپ نے سوال پوچھا تھا ماؤں کا, بالکل جو ماں کمزور ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ ایک کمزور بچے کی ہی پیدائش اس ماں سے ہوگی. ہمارے ہاں جو اس کا طریقہ ہے, کیونکہ سٹنٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمر کے حساب سے قد کا کم ہونا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹنٹنگ جو ہوتی ہے یہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اگر ماں انتہائی کمزور ہے, اس کی خوراک میں ایک مناسب متوازن خوراک وہ نہیں کھا رہی ہے اس کے ساتھ, اور پھر ہماری ماؤں میں انیمیا بہت زیادہ ہے جو کہ 50% سے زیادہ ہے ہمارے ملک میں عورتوں میں, اسپیشلی جو چائلڈ بیئرنگ ایج کی پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ وومن ان میں. تو پھر جب ایسی مائیں جب پریگننسی میں آتی ہیں تو وہ اور کمی ہو جاتی ہے جس کا اثر پھر بچے کے اوپر ہوتا ہے, اور بچے ایسے بچوں میں پھر سٹنٹنگ ماں کے پیٹ سے ہی 20% شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ہم اس میں ماؤں کو اچھی متوازن غذا کا دینا, آئرن فولک ایسڈ کا دینا, پھر ان کو ملٹی مائکرو نیوٹرینٹس کا دینا, اور اس کے علاوہ ان کی غذائی کمی کے علاوہ اور بھی بہت سے عوامل ہیں جو اثر انداز کرتے ہیں, جس میں صفائی کا نہ ہونا, پراپر ایجوکیشن کا نہ ہونا, ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کو کون سی غذا کھانی چاہیے کون سی نہیں کھانی چاہیے. ایک متوازن بیلنس ڈائٹ لینا ایک ماں کے لیے بہت ضروری ہے, جس میں کاربوہائیڈریٹس ہونا جیسے اناج ہے وہ ہے, پروٹینز کا ہونا, گوشت وغیرہ, انڈے, دودھ, اور اسی طرح باقی اگر اس میں وائٹامنس کا ہونا, کیونکہ ہماری غذا میں 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ٹھوس غذا جو کہ آپ کے اناج وغیرہ سے آتی ہے, ایک ہوتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس جو کہ وائٹامنز ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں, وائٹامن اے, B12, B6, یہ ان کی مقدار جو ہماری باڈی کو چاہیے ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے, لیکن اس کے اثر بہت زیادہ ہوتے ہیں باڈی پہ. اور جسمانی نشو و نما جب بچے بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں, ماں بھی اس کو, تو اس کی کم اماؤنٹ بھی ہمارے اثر باڈی پہ بہت اثر, اور پھر بچوں میں ذہنی صلاحیت بھی اسی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اگر ہم ماؤں کو بر وقت جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو بر وقت اچھی, اگر وہ اینٹی نیٹل کے لیے جاتی ہیں وہاں پہ نیوٹریشن کاؤنسلنگ ہو, ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ اتنا کھانا کھا رہی ہیں تو اس کو بڑھا دیں, اس میں آپ کے پاس گوشت بھی ہو, انڈا بھی ہو, دودھ بھی ہو, سبزی بھی لیں, پھل بھی لیں, تاکہ وہ ساری ان کو جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کو اس سے ملے. اور پھر ایڈیشنل ماں کو آئرن فولک ایسڈس کی ٹیبلٹس بھی دینی جائیں. اس لیے یہ چیز اگر آپ یہیں سے کنٹرول کر لیں تو پھر بچے بھی صحت مند پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, اسی نقطے پہ بریک لیتے ہیں, باقی 2 سوالوں کے جواب بریک کے بعد. ناظرین, آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں اور ڈاکٹر نورین ارشد ہماری آج کی مہمان ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہیں گے ناظرین. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ڈاکٹر نورین ارشد ہماری مہمان یونیسیف کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام آباد سے خصوصی طور پر پروگرام کے لیے تشریف لائی ہیں, اور ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں وہ بچے اور ماں کی جو عمومی صحت ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے جو بچوں میں سٹنٹڈ گروتھ کا ایک فینومینن ہم دیکھتے ہیں اس پر ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے جو سوالات تھے ان پہ تھوڑی سی مختصراً بات کر لیتے ہیں, اور پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ سٹنٹڈ گروتھ سے جو مسائل ہیں ان سے ہم کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس
اس کا بہت آسان طریقہ ہے اور اس کا ہمیں کوئی ایسی کوئی دوائیاں یا وہ اس میں نہیں ہے. جو عالمی ادارہ صحت ہے اس کی بھی گائیڈ لائنس اور وہ ہے اسٹنٹڈ گروتھ میں کیا ہے. اسٹنٹڈ گروتھ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک 1000 days کی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم اس چیز پہ نظر ثانی رکھیں تو ہم بہت آسانی سے نہ تو بچے اسٹنٹڈ ہوں نہ مائیں کمزور ہوں. آپ کے پاس 1000 days میں آپ کی ماں کے جو جس دن بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس دن سے اس کے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس بچے کی 2 سال تک کی عمر کے لیے. آپ نے ماؤں کو جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں وہ ریگولر اپنا اینٹی نیٹل کرائیں. اس دوران وہ ڈاکٹر ان کو خوراک کے اوپر ان کی متوازن خوراک کے اوپر بھی مشورہ دیں. پھر اس کے بعد آئرن فولک ایسڈ کا سپلیمنٹیشن اور پھر اس کو اور اس کا باقی ملٹی مائکرو نیوٹرنس اور اس کے جو بھی اس کی اگر کوئی کمی ہے تو اس کے مطابق اس کی خوراک کو بہتر کیا جائے. پھر اسی طرح جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ جو پیریڈ ہوتا ہے 1 گھنٹے کے اندر آپ نے ماں کا دودھ شروع کرنا ہے. اور وہ جو آپ نے ماں کا اس کو دودھ شروع کرنا ہے تو اس کے اندر وہ تمام غذا ہے جو بچے کو اس وقت 1 گھنٹے میں چاہیے ہوتی ہے اور اس کے اندر اور اس کی امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اگر کیونکہ اس کے اندر ایسی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اگر بچے کو ماں کے دودھ سے جو ملتی ہیں اس کو انفیکشنز اور باقی چیزوں سے اور ماں اور بچے کا ایک اسٹرانگ بانڈ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ہمارا یہ ہے کہ جو بچے کو پہلا 1 گھنٹہ آپ فوراً ماں کا دودھ دیں. اور ماں کا دودھ ایک بہت بڑی ویکسین ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پانی نہ کوئی اور گٹی وغیرہ. اور پہلا جو دودھ ہوتا ہے وہ پیلا اور گاڑھا ہوتا ہے جس میں وہ جس کو ہم انگریزی میں کلوسٹرم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بچے کی سمجھ لیں پہلی ویکسین ہوتی ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی آپ بچے کو دودھ دینا شروع کرتے ہیں پھر آہستہ 2-3 دن کے بعد بچے کا ماں کا ایک سفید دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بچے کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. پھر آپ نے 6 مہینے بچے کو صرف ماں کا دودھ دینا ہے. ماں کے دودھ کے علاوہ اپنے بچے کو اور کچھ نہیں دینا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس میں بچے کو پانی کی ضرورت ہے, شاید اس کو اوپر سے دوسرے دودھ کی ضرورت ہے, بچہ رو رہا ہے, پیٹ نہیں بھرا. ایسی کوئی نہیں ہے. جتنا ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اتنا ہی بچے کی خوراک اور اس کے مطابق اس کو دودھ ملتا رہے گا, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی, ٹھیک ہے. 6 مہینے کے بعد آپ نے 6 مہینے تک آپ صرف ماں کا دودھ دیں. جیسے ہی 6 مہینے پورے ہوتے ہیں بچے کی نشو و نما اور جسمانی اور ذہنی نشو و نما اس کو اضافی مائکرو نیوٹرنٹس چاہیے ہوتے ہیں جو کہ آئرن ہے, وائٹامنز ہیں, تو وہ جو اور اس کو ٹھوس غذا چاہیے انرجی کے لیے. تو وہ جو ٹھوس غذا ہے وہ اس کو آپ کمپلیمنٹری فیڈنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اضافی غذا, وہ آپ نے شروع کرنی ہوتی ہے. شروع میں آپ اس کو ایک بالکل سافٹ جیسے آپ نے دلیا دے دیا, لیکن شروع میں 2-3 چمچ دیں, دن میں 3-4 دفعہ دیں اور ساتھ ساتھ دودھ جاری رکھنا ہے. پھر جب وہ آپ کے اس کا 6 سے 8 مہینے تک آپ یہ پریکٹس کریں, بچے کو تھوڑا سا کھانے کی عادت ہو, ماں زیادہ سے زیادہ بچے کو کوشش کرے خود اپنے ہاتھ سے ہاتھ صاف کر کے صحیح طرح اس کا کھانا پریپیئر کرے اور وہ سارا کرے. پھر 9 سے 10 آپ بچے کی خوراک کو تھوڑا سا اور انکریز کر دیں اس کی ریکوائرمنٹ پر. جیسے ہی آپ کو بچے پتہ چل جاتا ہے, ہر ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہ رو رہا ہے تو اس کو پھر آپ اس کو نرم غذا پہ لے آئیں. اور پھر کوشش ہمارے ہاں عموماً آپ نے اگر ایک چیز دی تو ایک ہی چیز دیتے چلے جاتے ہیں, اور ہمارے ہاں جو میل پریکٹسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بچوں کو چپس دے دو, چائے دے دو, یہاں بالکل. تو 7 گروپس ہوتے ہیں جس میں آپ کم از کم ان 7 میں سے 4 گروپس میں سے دیں. جیسے کاربوہائیڈریٹ ہو گئے نشائستہ جس کا اناج, دلیا, چاول, یہ ہو گیا. پروٹینز ہو گئیں اور کوشش کریں جانوروں سے اینیمل پروٹینز آپ دیں جس میں انڈا, دودھ, دہی, چیز اور یہ پنیر وغیرہ یہ چیزیں دیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں وائٹامنس. پھر وائٹامن اے والے, کیونکہ شروع 6 مہینے جب ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے تو ماں سے وائٹامن اے اس کو مل رہا ہے, لیکن جب وہ 6 مہینے کے بعد تو اس کو اضافی اس کو چاہیے. تو وائٹامن اے آپ اس کو ایسے خوراک دیں جس میں دودھ ہے, دہی ہے اور انڈے ہیں, گوشت ہے اور سبزیاں جس کو ہم کہتے ہیں ہرے رنگ کی سبزیاں وہ دیں. پیلے رنگ کے پھل ہوتے ہیں جیسے پپیتا ہے, آم ہے, یہ چیزیں دیں. اس میں وائٹامن اے کافی زیادہ, کیونکہ وائٹامن اے کی کمی سے ایک تو آنکھوں اور بینائی پہ ہوتا ہے اور امیونٹی بچوں میں کم ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ مسلسل کیا ہوتا ہے کہ ان میں انفیکشنز ہونا شروع ہوتی ہیں, اور انفیکشنز میں نمونیا, ڈائریا, جس کی وجہ سے بچہ پھر ایک کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ آپ ایک سٹنٹنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ضرور بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ جو بچوں کی ویکسینیشن کی پوری ایک رجیم ہے, میرا خیال ہے وہ بھی فالو کرنی ضروری ہے. بالکل, امیونائزیشن جو ہے وہ بچے کی پیدائش پہ 30 دن سے BCG شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کی پینٹاویلنٹ, اس کو ساری 7 بیماریوں سے اس کو امیونائز کروائیں, اور اس کا ایک پورا چارٹ ہوتا ہے. اگر آپ جس بھی اس پہ جاتے ہیں ہیلتھ فیسلٹی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ
بچے کی ایک تو گروتھ مانیٹرنگ ریگولرلی کرائیں, اس سے پتہ چلتا جاتا ہے کہ بچہ صحیح گرو کر رہا ہے, اس کا جسم اور اس کا وہ سارا اس کا قد اور وزن صحیح ہے. اور دوسرا اس کی اپنی امیونائزیشن کے لیے اس کی ویکسینیشن مکمل کرائیں, اور 9 مہینے تک اس کی ساری ویکسینیشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کی بوسٹر ڈوزز ہوتی ہیں. اسی طرح پھر آپ نے کمپلیمنٹری فیڈنگ کنٹینیو رکھنی ہے 2 سال تک, اور اس میں اس کو اچھی خوراک, اور پھر بیچ میں ہم وائٹامن اے بھی اس کو دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں یونیسیف وائٹامن اے کی 2 ڈوزز سال میں بچوں کو دیتا ہے, جب پولیو کے ڈراپس دیتے ہیں اس کے ساتھ وائٹامن. تو یہ اور ڈی وارمنگ بچوں میں بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ پانی صاف نہیں ہوتا, ہاتھ صاف نہیں ہے, تو بچے کچھ نہ کچھ نیچے زمین سے اٹھا کے کھا لیتے. تو ڈی وارمنگ اگر آپ سمجھ جائیں کہ بچے میں انفیکشنز ہو رہی ہیں اور بچوں میں انیمیا بھی ہو جاتا ہے, تو اس لیے ایک کاز جو انیمیا کی ہوتی ہے وہ اس کی وجہ کیڑوں کی, پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے آپ بچے کو ڈی وارم بھی کریں, اس کو ہیلتھ فیسیلیٹی لے کے جائیں, اس کو اس کی جو ہمارے ہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ گھر پہ بھی آ کے بچوں کو دیکھتی ہیں, اور اگر آپ ہیلتھ فیسیلیٹی پہ جاتے ہیں وہاں ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہ بچے کو, لیکن ایک بچے کی پراپر 2-2.5 سال تک اس کی صحیح مانیٹرنگ کریں, پھر اس کو سٹنٹنگ, کیونکہ ایک دفعہ اگر سٹنٹنگ ہو گئی, بچہ اپنی اس کا قد نہیں بڑھ رہا اور سٹنٹنگ کی طرف جانا شروع, پھر وہ آپ ریورس نہیں کر سکتے, پھر وہ پرماننٹ ہے. اور اس کا ایک ہی کیور ہے پریونشن, جو کہ آپ ماں کے 1000 دن جو میں نے آپ کو بتایا کہ ماں کے پیٹ سے ماں کی خوراک اچھی ہو, پھر آگے بچے کی بریسٹ فیڈنگ دیں, اس کو ٹوٹل بریسٹ فیڈنگ دیں, اس میں کوئی دوسرا 6 مہینے کے بعد اس کو آپ دوسرا اضافی خوراک پہ شروع کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم تھوڑی سی جو بات کر رہے ہیں بالکل ایک آئیڈیل سچویشن لگ رہی ہے, بالکل کہ ماں کے لیے یا پوری جو خاندان ہے اس کو یہ اویئرنیس بھی ہے کہ اس نے کسی میڈیکل پریکٹیشنر سے ہیلپ لینی ہے, بچے بھی پراپرلی اسپیسڈ ہیں. لیکن ہم اگر گراؤنڈ پہ دیکھیں تو بہت سے ایسے گاؤں دیہات شہر ہیں کہ جہاں پہ خواتین کے پاس طبی سہولیات اتنی موجود نہیں, یا ان کے خاندانوں میں یہ رواج نہیں. اور تیسری بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو بچوں کی تعداد بے انتہا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگر آفیشلی دیکھا جائے تو 5.6 فیملی سائز ہے. تو اس صورتحال میں ہم اس آئیڈیل سٹیٹ کو کیسے اچیو کریں گے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو آپ نے خود کہا کہ ہمارے ہاں بچے ریپیٹڈ پریگننسیز ہوتی ہیں. ایک تو کم عمر پہ پہلے شادیاں ہو جاتی ہیں ماؤں کی, اور پھر ہر سال ایک بچہ آ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ماں کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ گورنمنٹ اس کے اوپر بہت انیشیٹیوز ہیں, گورنمنٹ نے فیڈرل لیول پہ بھی کام کری ہے, پروونشل لیول پہ بھی کام کری ہے, اور فیملی پلاننگ کے اوپر کافی پروگرامز بھی چل رہے ہیں کہ ہم بچے ہونے چاہیے لیکن وقفے کے ساتھ. 2 سے 3 سال کا وقفہ دیں, جس میں پہلا بچہ جو بھی ہو اس کو کم از کم وہ 2 سال اپنا ماں کا دودھ پیے. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ آہستہ آہستہ گرو کر گیا, پھر آپ دوسری پریگننسی, کیونکہ ماں ایک پریگننسی کے بعد اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس نے بچے کو بھی دودھ پلایا, اس نے خود بھی پریگننسی کے بھی اپنے اثرات اس کی جسم پہ پڑے, تو اس کو اپنی انرجی گین کرنے کے بعد دوبارہ پریگننٹ ہونے کے لیے اس کو کچھ ٹائم چاہیے. تو یہ وقفہ جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے. اور یہ میرے خیال میں, اور دوسرا ہمارے ہاں جو سب سے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے صفائی. صفائی جو ہے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ دھونے ہیں تو بس, شاید ہم نے واش روم سے آنا ہے تو ہاتھ دھونے. آپ کو چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں, آپ کوشش کریں کہ اپنے ایک تو جب اس کا کھانا پکائیں تو ارد گرد کی چیزیں, اس کے برتن سب کچھ صاف ہوں, ان کو دوسرے برتنوں کے ساتھ مکس نہ کریں, کیونکہ اور پھر آپ نے دیکھا جیسے بوٹل پینے کی شرح ہمارے یہاں 42% ہے, جو کہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کی 37% ہے, تو ایک ڈراسٹک فرق ہے. تو اس سے بچے اور ایک انفیکشن کا سورس ہے, کیونکہ نا وہ ہے. تو اس لیے تو یہ چیز تو آپ نے بالکل نہیں استعمال کرنی, بوٹل فیڈنگ اور یہ انفینٹ کوئی بھی دودھ دوسرا. لیکن یہ ہے کہ صفائی کا بہت خیال رکھیں, باتھ روم یوز کرتے ہوئے, ایون بچے کے نیپیز بھی اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی اپنے ہاتھ دھوئیں. پھر جب بچے کا کھانا پکانے لگیں اس وقت بھی ہاتھ دھوئیں, اور بچے کو کھانا کھلانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں, تاکہ, اور یہ جب ماں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تو بچہ وہ چیزیں لرن کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا ہے. باقی عمر ہمارے ایک تو لا بھی بن چکا ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی کی عمر نہیں ہے, تو 18 سال کے بعد اگر آپ شادی کرتے ہیں تب تک آپ کی باڈی بن چکی ہوتی ہے, اور آپ اتنے بڑے چیلنجز لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یونیسیف کا اب آئندہ کا کیا, کیونکہ ظاہر ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. بالکل, اور یہ آئی ایم شیور جہاں یونیسیف کام کر رہا ہے ہر ملک میں یہ والے چیلنجز کے ساتھ. بالکل, ہمارا اور اسپیشلی ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اور ہمارے یہاں پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بجائے کہ آپ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کے بجائے آپ پریونٹیو ٹریٹمنٹ کے جائیں, یعنی کہ آپ ایسے طریقے اور ایسے
اپنے آپ کو ان پریونشنز کو اڈاپٹ کریں. جو جیسے ہاتھ صاف کرنا ہے, تو جب اگر آپ صفائی کا خیال رکھیں گے تو نہ تو آپ کا یا بچوں کا ڈائریا ہونے کے چانسز منیمم ہو جائے, کیونکہ سب سے زیادہ اموات جو ہوتی ہیں وہ ڈائریا اور نمونیا سے ہوتے ہیں کہ باڈی میں سے پانی ایک دم نکل جاتا ہے. اور یہ چیزیں اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ پھر انفیکشن کے چانسز کم منیمل ہو جاتے ہیں. تو اب یونیسیف اس میں بہت کچھ کر رہا ہے. یونیسیف سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پہلے قانون سازی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں 2002 میں بریسٹ فیڈنگ لا بن چکا تھا, اور اس لا کے بعد ہم نے 2009 میں اس کے رولز بھی بنا لیے تھے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نئی ریسرچ آتی ہے تو چینجز ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. اب عالمی ادارہ سے جو ورلڈ ہیلتھ اسمبلی ہے اس کی 2002 کی کچھ اپنی قواعد ہیں, اس کے مطابق ہم چاہ رہے ہیں کہ اب جو نیا ہم اس لا کے اندر تھوڑی سی چینجز کریں. اور اس میں تھوڑا سا ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جیسے انڈسٹری کا رول بہت بڑھتا جا رہا ہے انفینٹ فارمولاز, تو اس میں کچھ ایسے اسٹرانگ رولز اور اسٹرانگ لاز لے آئیں جس سے ہم اس چیز کی روک تھام کر سکیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یونیسیف اس کے اوپر بہت اسٹرانگ کام کر رہا ہے. اس میں ٹیکنیکل ہم اس کو اسسٹنس بھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, اور اس کے علاوہ ہم وائٹامن اے کی سپلیمنٹیشن پورے ملک میں کرتے ہیں, جس کو ہم وائٹامن اے بچوں کو 6 سال سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کو سال میں 2 دفعہ دی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, تھوڑی سی قطع کلامی, لیکن ابھی تک پاکستان پولیو ایریڈیکیشن کمپلیٹلی نہیں کر پایا, اور جب آپ فرما رہی ہیں کہ ساتھ میں وائٹامن اے بھی دیا جاتا ہے ڈراپس کی صورت میں, تو بہت سے مخصوص طبقات ہیں جن میں یہ ایک اپریہنشن ہے کہ شاید یہ پاپولیشن کنٹرول کے, اور یہ بہت دفعہ ہم نے یہ سوال میڈیا پہ کیا بھی ہے, لوگوں سے بات بھی کی ہے, اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں. دیکھیں اس کا سب سے بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک تو پبلک کمیونٹی اویئرنیس جس کو ہم کہتے ہیں, کہ کمیونٹی اویئرنیس, ایجوکیشن, سب سے جو امپورٹنٹ ذریعہ ہے وہ ہے ایجوکیشن, تعلیم دیں. پھر ہمارے پاس ایک میڈیا بہت بڑا ریسورس ہے, سوشل میڈیا ہے, دوسرا ریسورسز ہے میڈیا, اور آپ کے ٹی وی ریڈیو چینل سے آپ یہ اور ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک تاثر دیا گیا ہے کہ پولیو سے ایسا ہے. آپ خود دیکھیں کہ پولیو سے جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو پولیو ابھی تو پاکستان میں بہت اچھے, ہم اس سال ہمارے بہت 3 سے 4 کیسز ہوئے ہیں, ابھی تک تو ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگلے 1-2 سالوں میں ہم پولیو فری کنٹری ہو جائیں گے. تو ہم اس پہ امید بھی رکھتے ہیں, اور ماں باپ کی, اور ہمارے گورنمنٹ اس پہ بہت سے پروگرامز کر بھی رہی ہے. جو ڈسٹرکٹ لیولز پہ پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر صرف پولیو کے ڈراپس نہیں دیے جاتے, وہاں پہ میسیجنگ بھی کی جاتی ہے, وہاں پہ ان کی اویئرنیس بھی جنریٹ کی جاتی ہے. اسی طرح میں آپ کو کہی تھی نا کہ اگر بچوں کا, تو ہم لوگ جب کمیونٹی میں کام کرتے ہیں تو ہم مدر ٹو مدر سپورٹ گروپس بناتے ہیں, فادر ٹو فادر سپورٹ گروپس بناتے ہیں. اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں تھوڑی سی پڑھی لکھی ہے یا اس کو زیادہ اس کو نالج ہے, اویئرنیس ہے, تو وہ اپنے ارد گرد کی ماں کو بتا سکے اور ان کو اچھی پریکٹسز کے بارے میں بتا سکے. اچھا, آپ لوگ چونکہ کمیونٹی بیسڈ کام کرتے ہیں, تو کیا جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پورا نظام ہے اس کو بھی آپ اویئرنیس دیتے ہیں کہ وہ گھروں میں جا کے یہ ساری بات؟ جب جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کریکولم ہے اس میں جہاں اس کو ہیلتھ کے اوپر ساری اس کی ہیلتھ ٹیچنگ ہے, اس میں نیوٹریشن ایک کمپوننٹ ہے, جس میں اس کو بریسٹ فیڈنگ سے لے کے کمپلیمنٹری فیڈنگ اور بچے کی گروتھ اور یہ سارا, اور اس کو بتانا, کاؤنسلنگ کرنا. ماں جب ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کے کاؤنسلنگ شروع کرتے ہیں, اور جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ جاتی ہے اس گھر میں جاتی ہے جہاں وزٹ کرتی ہے, وہاں پہ وہ اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہے. پھر اس نے یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بچے کو امیونائزیشن ہو رہی ہے, اس کو وہ ٹیکے لگ رہے ہیں کہ نہیں ٹیکے لگ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ انشور کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کی ٹریننگ میں بھی اس کو سکھایا جاتا ہے, اور فردن ڈیورنگ اس کی جو اب کیریئرس ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی ٹریننگز بھی چل رہی ہوتی ہیں, اور ان کا جو کریکولم ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز اس کے اندر نیوٹریشن کا کمپوننٹ بھی ہے شامل ہے. اچھا, بالکل آخری منٹ رہ گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی ڈسکشن کا نچوڑ؟ میں 2 باتیں کروں گی. پہلا یہ کہ ہمارے ہاں جو مسکنسیپشنز ہیں بریسٹ فیڈنگ کے, نہیں کر سکتے, کچھ معنی نہیں, ایسا کچھ نہیں, یا بیماری میں نہیں کر سکتے, ایسا کوئی بات نہیں ہے. بیماری میں بھی کر سکتے ہیں اور ہر کنڈیشن میں کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے ایک بچے کی نشو و نما کے لیے, اور اگر آپ اس بچے کی صحیح نشو و نما ذہنی اور جسمانی چاہتے ہیں تو اس کو ماں کا دودھ پہلے 6 مہینے ضرور دیں. اچھا, تھوڑا سا آپ اگر اس بارے میں تھوڑی سی, بالکل ٹائم بالکل ہی ختم ہے, کمیونیکیبل ڈیزیزز خدا نخواستہ کسی کو ٹی بی اگر ہے. بالکل, میں آپ کو یہی بتانے لگی تھی
کہ جو اگر آپ ماں کا دودھ نہیں دیتے ہیں تو ایسے بچے جو سٹنٹڈ ہوتے ہیں ان میں لیٹر ایجز میں اوبیسٹی بہت زیادہ، موٹاپا، اور پھر اس کے بعد ان بچوں میں ڈائبٹیز کی شرح بہت زیادہ ہے، ہارٹ ڈیزیزز کی شرح بہت زیادہ ہے، اور یہ اور بہت ساری انفیکشنز کی وجہ سے، اس لیے ماں کے دودھ سے آپ ان سب چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت نکالا، آپ اسلام آباد سے تشریف لائی۔ ناظرین کی کیا کہنا چاہیے، گائیڈنس بھی، ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ آپ سے انشاءاللہ آئندہ بھی کسی وقت ضرور ملاقات کریں گے۔ ناظرین، یہ سارے نکات بہت ضروری ہیں۔ پاکستان کو اگر ایک صحت مند مضبوط معاشرہ بنانا ہے تو ماؤں پر اور بچوں پر خاص توجہ دینی پڑے گی۔ اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔